मूवी का स्टार्ट एक जंगल से होता है जहां एक लड़की जादुई मंत्र पढ़ते हुए किसी को बुलाने के लिए रस्म अदा कर रही है। फिर हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक टीनेज लड़की लिया और उसकी सबसे अच्छी दोस्त जेनिस से मिलते हैं। क्लासेस के बाद लिया अपने दोस्त एरन के साथ गाड़ी में बैठती है। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं और एरन उसे उसके घर छोड़ देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लिया अपनी माँ के साथ खाना खा रही है। माहौल काफ़ी उदास सा है और वो दोनों एक दूसरे से एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते। अपने कमरे में लिया एरन की और अपनी पिक्चर देखना शुरू करती है और मुस्कुरा रही होती है। हम ये भी देखते हैं कि उसके कमरे में कई शैतानी निशान बने होते हैं, जिससे पता चलता है कि उसे काला जादू और खुफिया ताकतों में दिलचस्पी है। कुछ ही देर बाद लिया अपनी माँ को दूसरे कमरे में रोते हुए सुनती है, लेकिन माँ उसे कहती है कि बाहर निकल जाए। लिया इस मौके पर पूछती है कि क्या वो आज रात एक बुक साइनिंग की तकरीब में जा सकती है, मगर उसकी माँ सर्द लहजे में जवाब देती है कि लिया जो चाहे कर सकती है, उसे कोई परवाह नहीं। इसके बाद लिया और उसके दोस्त एक मशहूर ऑथर की बुक साइनिंग की तकरीब में पहुंचते हैं। वो ऑथर खुफिया उलूम यानी ऑकल्ट का माहिर है और इस मौजू पर एक मशहूर किताब लिख चुका है। लिया चाहती है कि ऑथर अपनी किताब में मौजूद रसूमात के बारे में मजीद तफसील बताए, मगर ऑथर उसे वार्न करता है कि जो लिखा है वही काफ़ी है और मशवरा देता है कि ऐसी रसूमात करते वक्त एहतियात करे। बुक साइनिंग के बाद लिया और उसके दोस्त उस खुफिया उलूम वाली किताब पर गुफ्तगू करते हैं। लिया का चौथा दोस्त, जिसका नाम रॉब है, किताब का एक हिस्सा पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि शैतान का काम बुराई पैदा करना नहीं है, बल्कि इंसान के दिल में छुपी बुराई को जाहिर करना और उनके खुदा के साथ वफादारी को आजमाना है। फिर जेनिस अचानक कहती है कि लोग अपने पेरेंट्स को बुत बना लेते हैं, लेकिन हकीकत में वो भी सिर्फ इंसान हैं जो गलतियां करते हैं और चीज़ें बिगाड़ देते हैं। सब लोग इस बात से मुत्तफिक होते हैं और लिया इस जुमले के बारे में गहरी सोच में डूब जाती है। बाद में एरन लिया को दोबारा घर छोड़ता है। वो उसके करीब आने की कोशिश करता है लेकिन बहुत घबरा जाता है, तो लिया गाड़ी से उतर जाती है। घर वापस आकर लिया अपनी माँ को गुस्से में देखती है क्योंकि वो देर से घर आई। उसकी माँ दावा करती है कि उसे पता है कि बुक साइनिंग की तकरीब कब ख़त्म हुई थी और अपनी बेटी को लापरवाह होने पर डांटती है। लिया ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और अपनी माँ को बताती है कि वो कितनी तन्हा और नज़रअंदाज महसूस करती है, क्योंकि बाप की मौत के बाद उसकी माँ टूट सी गई है और अब उस पर तवज्जो नहीं देती। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि वो पूरी कोशिश कर रही है कि आगे बढ़ सके। उसने फैसला किया है कि वो ये घर बेचकर कहीं और शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जगह उसे अपने मरहूम शौहर की याद दिलाती है। लेकिन लिया को ये खबर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो अपनी जिंदगी और दोस्तों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लिया गुस्से में आ जाती है और जोर जोर से शैतानी म्यूजिक बजाकर अपना गुस्सा निकालती है। बाद में लिया वो खुफिया किताब खोलती है और उसे पढ़ना शुरू करती है, जिससे वो कुछ सुकून महसूस करने लगती है। अगली सुबह जब लिया जागती है तो देखती है कि उसकी माँ पिछले दिनों के मुकाबले में काफ़ी अच्छे मूड में है। माँ कहती है कि आज वो लोग नया घर देखने जा रहे हैं और वो स्कूल के बाद लिया को लेने आ जाएगी। जब माँ काम पर चली जाती है तो लिया अपनी माँ के कमरे में जाती है और बेड के नीचे देखती है कि वहाँ क्या छुपा हुआ है। उसे अपने बाप की कई पिक्चर्स मिलती हैं जिन्हें देखकर वो जज्बाती हो जाती है। फिर स्कूल में लिया अपने दोस्तों को बताती है कि वो कहीं और जा रही है, जिससे वो सब बहुत उदास हो जाते हैं। इसके बाद लिया और उसकी माँ अपने नए घर की तरफ रवाना होते हैं, जो शहर के किनारे पर वाक़ है। ये घर जंगल के बीच में एक सुनसान जगह पर वाक़ है, जो लिया को बिल्कुल पसंद नहीं आता। कुछ दिन बाद वो दोनों नए घर में शिफ्ट होते हैं और वहाँ सेटल होने की कोशिश करते हैं। स्कूल जाते हुए लिया अपनी माँ से उसकी जॉब के बारे में सवाल करती है, तो माँ बताती है कि वो घर से ही काम कर सकती है। वो ये भी कहती है कि लिया एक नया स्कूल ज्वाइन कर ले, लेकिन परेशान लिया कहती है कि वो अपने दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहती। ये सुनकर माँ राजी हो जाती है कि लिया पुराने स्कूल में ही पढ़े और वादा करती है कि वो रोजाना उसे स्कूल ले जाएगी और वापस लाएगी, चाहे हर तरफ का सफर 2 घंटे का ही क्यों ना हो। स्कूल के बाद लिया अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारने वाली होती है, लेकिन वो चिढ़ जाती है जब उसकी माँ उसे लेने आ जाती है। वो अपने दोस्तों से माफी मांगती है और गुस्से से गाड़ी में बैठ जाती है। घर पहुंचने के बाद माँ और बेटी के दरमियान एक कशीदा झगड़ा शुरू हो जाता है। माँ लिया की जादू टोने और ऑकल्ट में दिलचस्पी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, लेकिन लिया बताती है कि अपने बाप की मौत के बाद यही चीज उसका वाहिद सहारा है। जवाब में माँ आंसुओं के साथ कहती है कि उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि जब भी वो लिया को देखती है उसे अपने शौहर का चेहरा नजर आता है। वो कहती है कि काश वो लिया का चेहरा मिटा सकती, जिससे लिया के दिल को शदीद तकलीफ पहुंचती है। गुस्से में लिया जंगल की तरफ भागती है और एक दरख्त को लाते मारने लगती है। साथ ही ये ख्वाहिश करती है कि काश उसकी माँ मर जाए।
کچھ لمحوں بعد اس کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے اور وہ فوراً گھر واپس لوٹتی ہے۔ وہ اوکلٹ کی کتاب نکالتی ہے اور ایک کاغذ پر ایک رسوماتی عمل لکھتی ہے۔ پھر لیا اپنی ماں کا ہیئر برش اٹھاتی ہے اور اس میں سے بال نکال لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ دوسرا سامان اکٹھا کرتی ہے جس میں دودھ اور ایک کٹورا شامل ہے اور دوبارہ جنگل کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ لیا درختوں کے ایک گھیرے میں پہنچتی ہے، پھر ایک پتھر سے درخت پر 3 بار وار کرتی ہے اور ایک منتر پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ درختوں کے گرد ایک سرخ رسی باندھتی ہے اور ایک شیطانی ہستی کو بلاتی ہے جسے پائی ویکٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لیا اپنے بازو پر کٹ لگاتی ہے اور خون کو دودھ میں ملا کر اپنی ماں کے بالوں کے ساتھ زمین میں دفن کر دیتی ہے۔ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس نے پائی ویکٹ کو بلانے کی رسم پوری کی ہے اور اپنی ماں کو مارنے کی دعا کی ہے۔ رسم مکمل ہونے کے بعد یہ صاف نظر آتا ہے کہ کوئی چیز اس کا پیچھا کرنے لگی ہے۔ اس کے بعد لیا گھر واپس آتی ہے اور فوراً اپنے زخم کو صاف کرتی ہے تاکہ شک نہ ہو، لیکن کھانے کے دوران اس کے بازو سے دوبارہ خون بہنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر ماں گھبرا جاتی ہے اور فوراً اسے باتھ روم لے جا کر زخم کا علاج کرنے لگتی ہے۔ ماں کو احساس ہوتا ہے کہ لیا نے خود کو زخمی کیا ہے تو وہ روتے ہوئے پہلے کہی گئی باتوں پر معافی مانگتی ہے اور اسے یقین دلاتی ہے کہ اس کا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ وہ ایک دوسرے کو گلے لگا کر صلح کر لیتے ہیں، لیکن لیا اندر ہی اندر ڈر جاتی ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگلی صبح لیا جلدی جاگتی ہے اور نیچے آتی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر چونک جاتی ہے کہ سامنے کا دروازہ کھلا ہے اور اندر سوکھے پتے اور مٹی بکھری ہوئی ہے۔ وہ فوراً سب کچھ صاف کر دیتی ہے تاکہ اس کی ماں کچھ نہ دیکھے۔ اس کے بعد لیا اپنی ماں کو چیک کرتی ہے اور سکون کا سانس لیتی ہے کہ وہ آرام سے سو رہی ہے۔ دوپہر میں وہ دونوں شہر جاتے ہیں اور ایک اینٹیک سٹور پر پہنچتے ہیں۔ ماں دکان کے مالک سے پوچھتی ہے کہ کیا ویکنڈ پر اسے کوئی جاب مل سکتی ہے۔ اسی دوران لیا دکان میں ادھر ادھر گھومتی ہے اور جلد ہی ایک کارڈ دیکھتی ہے جو اس کی موجودہ حالت کے بارے میں ایک وارننگ جیسا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ پچھلی رات اپنے کیے پر پہلے ہی پچھتا رہی ہے کیونکہ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے پاس ماں کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ بعد میں جب دونوں گھر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو لیا کو شک ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ ان کی کار تقریباً ایک دوسری گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے مگر وہ بچ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ لیا کو اور بھی زیادہ پریشان کر دیتا ہے اور اسے ڈر لگتا ہے کہ شاید اس کا کیا ہوا عمل اب اثر دکھانے لگا ہے۔ گھر واپس آنے پر ماں بتاتی ہے کہ آج کے واقعے نے اسے اس دن کی یاد دلائی جب لیا کی پیدائش کے دن اس کے باپ نے مسلسل 13 گھنٹے گاڑی چلائی تھی۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کا باپ کتنا خوش تھا اور کس طرح وہ ہر روز اس کا شکریہ ادا کرتا تھا کہ اس نے اسے لیا جیسی بیٹی دی۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ لیا اس کی زندگی میں ہونے والی سب سے بہترین چیز ہے۔ یہ سن کر لیا کے دل کو بہت گہرا سکون ملتا ہے اور کافی عرصے بعد اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نظر آتی ہے۔ آدھی رات کے وقت لیا اپنے کمرے میں سکون سے سو رہی ہوتی ہے کہ اچانک ایٹک سے زوردار آواز آتی ہے اور وہ جاگ جاتی ہے۔ پھر اسے قدموں کی چاپ اور زور زور سے بجنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو اسے بری طرح ڈرا دیتی ہیں۔ لیا فوراً اپنی ماں کو جگاتی ہے اور کہتی ہے کہ گھر میں کوئی اور بھی ہے۔ ماں کہتی ہے کہ اسے تو کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی، لیکن لیا کو یقین ہوتا ہے کہ اس نے قدموں کی چاپ سنی تھی۔ وہ دونوں مل کر ایٹک چیک کرتے ہیں مگر وہاں کچھ نہیں ہوتا، جس سے لیا پریشان رہ جاتی ہے۔ اگلے سین میں لیا اپنے کیے پر روتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی ہوتی ہے جب اچانک ایک سایہ کمرے کے کونے میں نمودار ہوتا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اگلی صبح خوف کے عالم میں لیا پراسرار طور پر اسی جنگل میں جاگتی ہے جہاں اس نے رسومات ادا کی تھیں اور اس کے بازو سے دوبارہ خون بہ رہا ہوتا ہے۔ یہ منظر اسے ہلا کر رکھ دیتا ہے اور وہ فوراً گھر کی طرف بھاگتی ہے تاکہ اپنے بازو کا خون صاف کر سکے۔ دوپہر میں لیا آخر اپنے دوستوں کو سب بتا دیتی ہے کہ اس نے کس طرح رسم ادا کی تھی۔ اس کے دوست حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کو مارنا چاہتی ہے اور رعب تو اسے پاگل بھی کہہ دیتا ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر یہ رسم واقعی کام کر گئی ہے تو لیا اسی لائق ہے کہ اسے ڈرایا جائے۔ رعب کی باتیں سن کر لیا مزید پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر جینس پیشکش کرتی ہے کہ وہ آج رات لیا کے ساتھ رہے گی تاکہ دیکھ سکے اصل میں کیا ہوتا ہے۔ شام کو لیا کی ماں خوشی کا اظہار کرتی ہے کہ لیا کی دوست اس کے گھر پر آئی ہے۔ رات گئے جب لیا اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی ہے، جینس ڈرائنگ روم کے صوفے پر سو جاتی ہے، مگر پھر آدھی رات کے قریب ایک پراسرار سایہ جینس کے قریب آتا ہے اور اسی لمحے وہ جاگ جاتی ہے۔ اگلی صبح لیا کو اس کی ماں جگاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ جینس کہاں ہے۔ آخر وہ اسے اپنی گاڑی میں ڈھونڈ لیتے ہیں جہاں وہ مکمل طور پر خوفزدہ اور کانپتی ہوئی بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، مگر جینس روتی ہے اور بس یہی التجا کرتی ہے کہ اسے گھر لے جایا جائے۔ لیا اسے اندر آ کر بات کرنے کو کہتی ہے لیکن جینس سختی سے کہتی ہے کہ وہ اسے ہاتھ نہ لگائے۔
بعد میں لیا اسکول میں بہت پریشان ہو جاتی ہے جب جینس وہاں نظر نہیں آتی۔ لیا جینس کو کئی میسیجز بھیجتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ اس لیے گھر جاتے ہوئے لیا کی ماں جینس کی ماں کو فون کرتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جینس نے سارا دن خود کو کمرے میں بند کر رکھا ہے۔ پھر ماں لیا کو بتاتی ہے کہ وہ کل دکان پر کام کرے گی، اس لیے وہ اسے اسکول سے لینے نہیں آ سکے گی۔ وہ لیا سے کہتی ہے کہ بس سے جائے، جس پر لیا کچھ ہچکچاہٹ کے بعد راضی ہو جاتی ہے۔ گھر واپس آنے پر لیا اوکلٹ کتاب کے آتھر سے رابطہ کرتی ہے اور اسے ای میل بھیج کر مدد مانگتی ہے۔ جلد ہی اسے آتھر کی طرف سے جواب ملتا ہے اور وہ اگلے دن کے لیے فون کال کا وقت مقرر کرتے ہیں۔ اگلے دن آتھر لیا کو بتاتا ہے کہ پائی ویکٹ ایک شیطانی ہستی ہے جو اب لیا کو ایک پل کے طور پر استعمال کر رہی ہے تاکہ اس دنیا میں داخل ہو سکے۔ وہ کہتا ہے کہ جب یہ اس کی ماں کے ساتھ کام مکمل کر لے گا تو لیا کا بھی پیچھا کرے گا۔ آتھر بتاتا ہے کہ پائی ویکٹ کو اس کی دنیا واپس بھیجنے کے لیے لیا کو رسومات کو الٹ کر دوبارہ کرنا ہوگا اور اس بار معافی مانگنی ہوگی۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ پائی ویکٹ کے پاس کئی شکلیں اختیار کرنے کی صلاحیت ہے اور وہ رسومات کو ناکام کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لیا فوراً گھر بھاگتی ہے تاکہ رسومات کو الٹ کرنے کے لیے ضروری سامان تیار کر سکے۔ راستے میں اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن وہ پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں کرتی۔ لیا تیزی سے بھاگتی ہے اور جب گھر پہنچتی ہے تو وہ اپنی ماں کے بال برش میں تلاش کرتی ہے، لیکن اس بار کچھ بھی نہیں ملتا۔ خوش قسمتی سے وہ سنک میں کچھ بال ڈھونڈ لیتی ہے اور لے لیتی ہے۔ پھر وہ دوسری چیزیں اکٹھی کرتی ہے اور جنگل کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ تبھی وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ماں آ رہی ہے اور اس کا نام پکار رہی ہے۔ ڈر کے مارے لیا جنگل کی طرف بڑھتی ہے اور رسومات کے مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ پہلے کی طرح وہ ایک پتھر سے درخت پر 3 بار وار کرتی ہے۔ پھر وہ درختوں کے گرد سرخ رسی باندھنا شروع کرتی ہے، لیکن اچانک اسے دور سے ایک جسم نظر آتا ہے اور وہ یہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے کہ وہ اس کی ماں ہے جو مر چکی ہے۔ اسی لمحے وہ دور سے اپنی ماں کی آواز سنتی رہتی ہے جو اسے پکار رہی ہے، لیکن لیا سمجھتی ہے کہ یہ پائی ویکٹ ہے۔ وہ گھبرا کر 911 کو کال کرتی ہے اور رپورٹ کرتی ہے کہ اس کی ماں جنگل میں مردہ پائی گئی ہے، لیکن آپریٹر کہتی ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ میں کسی کی آواز سن رہے ہیں جو لیا کو پکار رہی ہے۔ وہ اپنی صورتحال بیان نہیں کر پاتی اور فون کاٹ دیتی ہے۔ اس کے بجائے وہ ایرن کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ فوراً آ کر اس کی مدد کرے۔ اس کے بعد لیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے چاقو پکڑ لیتی ہے۔ وہ یقین کر چکی ہے کہ اس کی ماں مر گئی ہے، اس لیے وہ اب سمجھتی ہے کہ رسومات مکمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی دوران دور سے اس کی ماں کا جسم اچانک اپنی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد لیا کو ایرن کی طرف سے میسج آتا ہے کہ وہ اس کے گھر کے باہر ہے۔ وہ فوراً وہاں جاتی ہے لیکن اسے کہیں بھی ایرن نظر نہیں آتا۔ اچانک وہ دیکھتی ہے کہ اس کی ماں کھڑکی سے اسے گھور رہی ہے۔ اس کی ماں باہر آتی ہے اور ایک بے جان آواز میں بات کرتی ہے اور اسے اندر آنے کو کہتی ہے۔ لیا سمجھتی ہے کہ یہ پائی ویکٹ ہے، لیکن وہ اس کے کہنے پر عمل کر لیتی ہے۔ اندر آتے ہی ماں پوچھتی ہے کہ وہ کہاں تھی اور اس کے پاس چاقو کیوں ہے۔ لیا بتاتی ہے کہ وہ جنگل میں تھی اور وعدہ کرتی ہے کہ چاقو رکھ دے گی۔ پھر وہ سیدھا اپنے کمرے میں جاتی ہے اور دروازہ بند کر لیتی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی ماں اس کے پیچھے آتی ہے اور زور زور سے کہتی ہے کہ وہ دروازہ کھولے۔ آخر پائی ویکٹ اپنی اصلی شکل میں واپس آ جاتا ہے اور توڑ پھوڑ کرتا ہے، جس کی وجہ سے لیا کھڑکی سے چھلانگ لگا دیتی ہے۔ آخر وہ گھر سے فرار ہو جاتی ہے اور ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتی ہے، لیکن پائی ویکٹ اسے دیکھ لیتا ہے اور بے رحم انداز میں اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیا دوبارہ گھر بھاگتی ہے اور ایٹک میں چھپ جاتی ہے اور امید کرتی ہے کہ کوئی مدد پہنچے گی۔ کچھ دیر بعد اس کی اصلی ماں ایٹک میں پہنچتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے کہ لیا چاقو پکڑے ہوئے ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر ماں اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس سے چاقو لے لیتی ہے۔ اس کے بعد ماں لیا سے پوچھتی ہے کہ وہ پہلے جنگل میں کیا کر رہی تھی اور چاقو کے ساتھ کیا معاملہ ہے، لیکن لیا جواب نہیں دیتی کیونکہ وہ یقین کر چکی ہے کہ یہ اس کی ماں نہیں بلکہ پائی ویکٹ ہے۔ اس رات بعد میں لیا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ پائی ویکٹ کا مقابلہ کرے جو اس کی مری ہوئی ماں کا روپ دھارے ہوئے ہے۔ وہ چپکے سے گھر سے باہر نکلتی ہے اور اپنی ماں کی گاڑی سے ایک بالٹی پیٹرول لے لیتی ہے۔ پھر وہ اپنی ماں کے کمرے کی طرف جاتی ہے لیکن ایک لفظ بھی نہیں بولتی۔ اس کی بجائے وہ اپنی ماں پر پیٹرول ڈالتی ہے اور اسے آگ لگا دیتی ہے۔ لیا گھبرا کر دیکھتی ہے کہ وہ عورت درد سے چیخ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایرن پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ گھر آگ میں جل رہا ہے۔ وہ لیا کو باہر زمین پر بے ہوش دیکھتا ہے اور اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد لیا پولیس اسٹیشن میں ہوتی ہے جہاں وہ اپنی 911 کال کی ریکارڈنگ سنتی ہے۔ ایک آفیسر اسے بتاتا ہے کہ اس کی ماں کا جسم جنگل میں نہیں ملا بلکہ اس کا جسم گھر میں ملا ہے جو جل کر راکھ ہو چکا تھا۔
لیا گھبرا جاتی ہے جب اسے سمجھ آتا ہے کہ وہ پائی ویکٹ کے جال میں پھنس گئی تھی اور اس نے اپنی ہی ماں کو قتل کر دیا، اور یہاں مووی ختم ہو جاتی ہے۔ مووی پسند آئی ہو تو ویڈیو پر لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور ایسے ہی مووی ریکیپس دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔